अस्सलाम वालेकुम। मैं 26 नवंबर की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज की कॉल थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं हो रहा, तो उस वजह से आपको वीडियो की स्लाइड्स में भी फ़र्क नज़र आएगा और हम पूरा काम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो व्हाट्सएप है वो फ़ोन पे तो काम कर रहा है बट जो हमारे सिस्टम है उनसे फ़ाइल अपलोड नहीं कर रहा। तो ये 1-2 दिन अगर हालात ऐसे रहते हैं तो ये तकलीफ़ आपको थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, समय पहले तो वही जो कोर्स के हवाले से बातचीत थी कि कोर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, चाहे आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हों, फॉरेक्स में करते हों, इंटरनेशनल मार्केट में करें, क्रिप्टो में करें या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करें। कोर्स आउटलाइन भी यहाँ पर मौजूद है, मैं ये इसकी वो भी आपको स्लाइड भी नज़र आ रही होगी। तो ये कोर्स इंशाल्लाह हम फौरी तौर पे इसको शुरू करने वाले हैं। अच्छा, अगर हम रैप अप सेशन की बात करें आज की, तो आज के सेशन में आप ख़ास बात नोट करें, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि 10 बजे के बाद मार्केट में देखना मार्केट को, ठीक है ना, उससे पहले मार्केट नहीं समझ आएगी। अच्छा, 10 के बाद अगर आप देखें तो 10:30 तक जो है मार्केट ने हाई बना लिया था और मैं आधा घंटा पीछे रह गया। 10:30 को वो होल्ड नहीं कर पाई, ठीक है ना, 10:30 के बाद, और मार्केट फिर नीचे आई। मगर नीचे आने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर लिया हो मार्केट ने। मार्केट में एफ़र्ट बरकरार रही और वो एफ़र्ट इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मार्केट की मतलब मुसलसल मार्केट की ये कोशिश रही कि जो 98,589 का जो लेवल था उसको वो हदफ हासिल कर सके। गो के उसके ऊपर नहीं वो रुक सकी, ना ही उसको एक्यूरेटली टेस्ट किया, बल्कि मैं इसको टेस्ट करना ही कहूँगा, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को बगौर देखें तो वो वहीं ज़्यादा आपको घूमती फिरती नज़र आती है, ठीक है जी। तो जो एक ड्रामेटिकल चेंज आया वो मुझे उस नज़र आया वॉल्यूम में, क्योंकि एक तो वॉल्यूम अगर आप देखें परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हैं तो आज वॉल्यूम गिरे हैं 45% से, अगर हम जुमे से इसका मवाजना करें। मगर यहाँ पर एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि अगर आपको याद हो 12.5 करोड़ का वॉल्यूम था कराची इलेक्ट्रिक में जुमे के दिन, ठीक है जी। और आज अगर मैं सिर्फ पेनी स्टॉक्स का हिसाब लगाऊं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स को अगर हम देखें तो उसमें हर स्टॉक तो मैं को पेनी स्टॉक नहीं कहता, मैं बेसिकली पेनी स्टॉक कहता हूं उनको जो फंडामेंटली कोई ख़ास अच्छे ना हो और उनकी प्राइस वैल्यू भी कम हो, ठीक है ना, तो उनको मैं पेनी स्टॉक आमतौर पे कहता हूँ। तो या ब्रोकर्स बेबी कहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम्स जनरेट कराने के लिए कमीशंस बनाने के लिए आम तौर पे इनमें काम कराया जाता है। तो अगर उनमें मैं बात करूं तो सिनर्जी, कराची इलेक्ट्रिक, बीओपी, उसके बाद कॉसम, पीआईबीटीएल, इस तरह के स्टॉक हो सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि तो फंडामेंटली देखा जाए तो मुझे टीआरजी भी इतना कभी भी अच्छा नहीं लगा, आज तक सेलेक्टिव स्टॉक में नहीं लिया मैंने, मगर बहरहाल प्राइस वैल्यू के हिसाब से वो पेनी स्टॉक का जो क्या कहना चाहिए पैमाना होता है उससे बाहर आ जाता है। एनीवे आगे चलते हैं। तो अगर वो 12 करोड़ कराची इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम था तो आज सारे पेनी स्टॉक का वॉल्यूम 12.5 करोड़ नहीं था, कमोबेश 10, 11, 12, हाँ 10-11 करोड़ के करीब होगा। आप ज़रा नोटिस कीजिए कि कराची इलेक्ट्रिक जो है 12.5 करोड़ के वॉल्यूम से अचानक 3 करोड़ 20 लाख के वॉल्यूम पे आ जाता है। तो ये इसको मैंने जो एक बड़ा चेंज करार दिया है अपनी कॉल में, वो इसको दिया है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं वॉल्यूम्स पैटर्न पे। माजरत चाहता हूँ, तो वॉल्यूम पैटर्न आप देखिए पूरा दिन जो है 5 मिलियन से नीचे रहा है पर 5 मिनट। आप सिर्फ आखिरी का आधा घंटा देख लें और शुरू का 1 घंटा देख लें, वहीं पर कुछ थोड़े बहुत वॉल्यूम है, वरना पूरा दिन वॉल्यूम नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और जो मैंने आपको बैकफुट स्ट्रेटजी का कहा था उसकी यही वजूहात थी। और मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि
شاید مارکیٹ میں کچھ ڈسٹربنس ہو, والیٹیلٹی ہو. اگر آپ اسٹارٹ دیکھ لیں تو وہی بہت والیٹائل ہے. 2000 پوائنٹ کی والیٹیلٹی تو وہی نظر آ رہی ہے, 97,137 کا لو اور پھر 99,317 کا ہائی. تو 2200 پوائنٹ کی تو یہ موو ہے. اس کے بعد پھر اگر کلوزنگ دیکھوں میں تو کلوزنگ جو ہے تقریباً 1200 پوائنٹ نیچے جا کے ہو رہی ہے اپنے ہائی سے. تو یہ اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں واضح نظر آیا, جس کا تذکرہ میں نے پچھلی کال میں کیا تھا. اچھا جناب, اب آ جاتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے مارکیٹ جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بلش ٹرینڈ میں ہے, مگر جس طرح آپ کو ویکینڈ پہ جو کال دی گئی اس میں سمجھایا گیا کہ مارکیٹ میں جو جمعے کی پروفٹ ٹیکنگ تھی وہ ایک ایگزارشن سگنل کریٹ کر رہی تھی, جو کہ وہ نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ایگزارشن, ٹگ آف وار اور یہ تمام چیزیں واضح طور پہ نظر آ رہی تھیں. اور اگر آج کے سیشن کو دیکھیں تو یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ایک بے یقینی کی کیفیت اس میں تھی. والیوم کم ہوئے, پھر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ رہا, پھر اینڈ میں جا کے مارکیٹ جو ہے جس طرح بند ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو باوجود اس کے کہ مارکیٹ کا آغاز آپ اگر دیکھیں کتنا شاندار تھا, زبردست طریقے سے اوپر گھلتی ہے, اوپر بھاگتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور آج جو بڑی واضح چیز دیکھی گئی نا وہ اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا. یہ 98,589 کا لیول ہے. یہ بہت اسٹرانگ تھا اور پورا دن مارکیٹ کو پرابلم دیتا رہا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک واضح دلیل ہمیں آج نظر آئی اگر آج کا ہم چارٹ دیکھیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لیول آگے بھی دقت فراہم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر اگر میں جو والیوم میں ڈکلائن کی بھی بات میں نے کر دی, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ والیوم میں نہ صرف ڈکلائن ہوا کہ اگر میں ڈسٹریبیوشن آف والیوم دیکھوں تو اس میں کچھ اسٹاک ضرور بہتر والیوم ہے, ابھی بھی میں ان کو اپریشیٹ کروں گا, مگر جس طرح 45% والیوم گرا ہے وہ والیوم زیادہ پینی اسٹاک سے گرا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی جیسے ہپکو ہے, پاک الیکٹران ہے, حبیب بینک ہے, سرلے ہے, نیشنل بینک ہے, یہ لوگ ان کے والیوم آج کے حساب سے ٹھیک ہی رہے, برے نہیں کہہ سکتے ان کو آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. تو اب جو ہے آنے والے سیشن میں کیا امیدیں ہیں. سب میں پہلے تو میں اپنے اسی اسٹانس کو مینٹین رکھ رہا ہوں کہ جو میں نے کل آپ کو کہا تھا. میری ویو میں کوئی فرق نہیں آیا, حالانکہ کچھ اسٹاک بڑا پوٹینشیل دکھا رہے ہیں, آؤٹ پرفارم کرنے کی بات کر رہے ہیں. آج بھی اگر آپ کو میں نے دوران سیشن شاید یاد بھی دلایا تھا مڈ ڈے میں کہ فلانا اسٹاک جو ہے 21 تاریخ کی جو کال تھی اس نے ٹریگر ہو گیا, آج اس نے لاگ بھی کیا. تو کچھ اسٹاک ہیں ایسے جو اسٹل دے لائک ٹو پرفارم. اگر آپ لوگ ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں تو آپ کو ایکیومولیٹ کرنا چاہیے. بڑے اچھے اسٹاک ہے, کریں نا ILP کو ایکیومولیٹ, کیوں نہیں کرتے. ٹریٹ کیسا, ٹریٹ اوپر گیا, ایگزٹ بھی لی, دوبارہ ایکیومولیٹ ہوا, ٹریٹ پھر طاقت لگانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اچھے اسٹاک کو اسپلٹ بائنگ میں بالکل ایکیومولیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مگر بہت سارے اسٹاک ابھی بھی شاید, ابھی تو ڈیٹا آئے گا تو میں صحیح اس پہ روشنی ڈالوں گا اسکرپٹ کال میں, اور مگر مجھے ایسا لگا کہ بہت سارے اسٹاک جو ہیں کنونس نہیں ہیں. جو مارکیٹ 300-400 پوائنٹ 500 پوائنٹ جو اوپر کھڑی ہوئی تھی اس میں بہت سے اسٹاک کنونس نہیں لگے مجھے. ٹھیک ہے جی. انڈیکس کا چونکہ مومنٹم ہائی تھا تو اس کو ٹوٹنے میں ٹائم لگے گا. وہ کہتے ہیں نا مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. تو انڈیکس 1 لاکھ کے قریب جا چکا ہے, تو ایگزاسٹ ہونے کے لیے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. نمبر 1. نمبر 2, اس کو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی آپ کو بھی ٹائم دے رہا ہے کہ یار دیکھو میں آپ کو ایگزٹ کا موقع دے رہا ہوں, اب اگر آپ نہیں نکلو گے تو آپ نقصان اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے جی. مطلب وہ ایک بات ہوتی ہے کہ ٹرین نکل جانے کے بعد نا اپنا سر پیٹنا بیکار ہے. جب جو ٹرین کا ٹائم ہے, جو اس کے سگنلز ہیں, اگر آپ اس پہ فالو نہیں کرتے ہیں تو اس نے تو اپنا راستہ لے لینا ہے. تو پلیز ٹریلنگ اسٹاپ لاس کو اگنور مت کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنا اسٹانس مینٹین وہی کرتا ہوں, اور میرے حساب سے اگر کل مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے 98,000 کے نیچے تو مارکیٹ میں ایگزاسشن ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو
98,000 59 49 کا لیول ہے. اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں ایگزاسشن ہی ہے, اور یہ ایگزاسشن کی اگر مجھے کنفرمیشن لینی ہوگی کہ بیئرس تھوڑے اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے مارکیٹ میں, تو وہ 97,065 اور 96,946 کے نیچے. مگر خدا را اس کو بیئرش ٹرینڈ مت سمجھیے گا, اس کو ایک اپروپریٹ کریکشن سمجھیے گا. 1 لاکھ کی مارکیٹ اگر مطلب 5-7 ہزار بھی نیچے چلی جائے تو اس کو مندی نہیں کہا جا سکتا. پریویلنگ ٹرینڈ مارکیٹ کا بہت تیزی کا یہ ہے, بہت تیزی کا ہے. مگر مارکیٹ کو اپنی تیزی کو برقرار رکھنے کے لیے صحت مندانہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپروپریٹ کریکشن لیتی ہوئی چلتی ہے. تو اگر مارکیٹ میں اب چونکہ ہم بہت زیادہ پیسوں سے کام نہیں کرتے, بہت زیادہ ہولڈ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, تو ہم بیسیکلی ہم لانگ ٹرم بھی نہیں ہوتے. کہنے کو تو باتیں بڑی کرتے ہیں کہ میرے پاس ڈیلیوری ہے, مگر ہم دماغی طور پہ مائنڈ سیٹ ہمارا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا اسٹاک مارکیٹ میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں, شیئر خریدتے نہیں ہیں, اس کے ڈبل ہونے کی امیدیں شروع ہو جاتی ہیں. لانگ ٹرم والا تو نہیں سوچتا نا, وہ تو 1-2 سال بیٹھ جاتا ہے آرام سے. تو ہمارا مائنڈ سیٹ شارٹ ٹرم ہے اور دوسرے کام ہم لانگ ٹرم والے کر لیتے ہیں. تو بھائی اگر 5,000 کی کریکشن ہو, ویسے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل 5,000 کی کریکشن ہے, اس کو اس طرح مت سمجھیے گا. میں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مارکیٹ میں 5,000 کی کریکشن ہو تو ہم میں سے کتنے ٹک پائیں گے؟ وہ تو رونا دھونا شروع کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر مارکیٹ 7,000 اوپر چلی جائے گی, اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمارے تو ریٹ ہی نہیں آئے. تو بھائی آپ کے ریٹ کبھی بھی نہیں آئیں گے اگر آپ ایگزٹ لینا نہیں سیکھو گے. ٹھیک ہے نا, ایگزٹ لے لو. اگر آپ کو اس مال سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے, جو کہ کرنی نہیں چاہیے, محبت اپنے پروفٹ سے کرنی چاہیے, کسی اسٹاک سے نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ پھر بھی آپ محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں تو پھر آپ یہ کیجئے کہ اس کو بیچ کے دوبارہ خرید لیجئے نیچے. ایٹ لیسٹ مارکیٹ کے اترنے کا جو نقصان ہے وہ تو آپ کے گلے میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا, تو پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ کہ جو موجودہ کنڈیشن ہے اس وقت, جو ملک کی سیاست کی, دہشت گردی کی جو لہر ہم پچھلے 25-30 دن سے دیکھ رہے ہیں مختلف صوبوں میں, اور پھر اس کے بعد جو احتجاج کے سلسلے, پھر پکڑ دکڑ, تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کسی بھی جو ہمارے سیاستدان ہیں, ان کا سیاستدان کہیں یا جو بھی اداروں کے سربراہان ہیں, جیسے کہ فائنانس منسٹری ہے یا جو بھی منسٹریز ہوتی ہیں, ان کا فوکس جو ہے منسٹریز یا گورننس پہ ہے نہیں. وہ اس وقت صرف پروٹیسٹ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری جو اپوزیشن ہے وہ صرف پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کیوس پیدا کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے, اور وہ اس کو روکنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں. بیچ میں پھنستا کون ہے؟ کاروباری حضرات. کیونکہ ظاہری بات ہے ان کنڈیشن میں اگر بزنس تو نہیں چلتے, بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں. لوگوں کی کمیوٹنگ رک گئی ہے, اسلام آباد, لاہور اور آنا جانا, اور پھر کتنے دن ہم اسموک کی وجہ سے ڈل چلتے رہے, مارکیٹ بہت سارے کاروبار لیتھارجک رہے. تو یہ تمام رد عمل مارکیٹ میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی والیٹیلٹی تو ہو سکتی ہے. تو لہذا میں کوئی بہت زیادہ آپ کو آپٹیمسٹک رکھنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, کچھ لیولز ہیں جو میں ٹریگر بتا رہا ہوں, اس کے اوپر جاتی ہے تو ضرور شارٹ ٹرم کے لیے آپٹیمسٹک ہو جائے, اور اگر پھر کنسسٹنسی مل جائے تو ٹھیک ہے, پھر 2-4 دن کے لیے آپٹیمسٹک ہو جائیں, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم اس وقت سے چیز ہی کر رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم مال چھوڑ کے بیٹھ گئے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال 98,049 کے نیچے لیتھارجک, ڈپریس, 97,065 یعنی کہ 97,000 کو توڑ کے مارکیٹ بیئرز کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرے گی, جبکہ بلز کچھ کر ہی نہیں پائیں گے جب تک وہ 98,545 اور 589 کے اوپر ٹریڈ نہ کریں. 98,545 589. اب اگر کلوزنگ دیکھیں تو یہاں سے پورے 500 پوائنٹ کی دوری پہ ہے, یعنی کہ اگر مارکیٹ کو ہائپر اسٹارٹ بھی لیتی ہے تو ہمیں وہاں ادھر سسٹینیبلٹی چاہیے, پھر وہاں والیوم چاہیے, پھر والیوم کا اچھا ڈسٹریبیوشن چاہیے فنڈامنٹلی اسٹرانگ اسٹاکس میں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ والیوم ایسی 100 میں آپ کو 15 کروڑ 20 کروڑ نظر آ گیا اور 10 کروڑ کراچی الیکٹرک کا والیوم ہے اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو ایسا مت سمجھیے. مارکیٹ کو صحیح طور پہ, مارکیٹ اگر انفلیٹ ہو رہی ہے تو اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو موجودہ صورتحال میں, اس انوائرمنٹ میں میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ شارٹ ٹرم ٹریڈ کی اسٹریٹجی کو تبدیل کریں یا ایوائڈ ہی کر دیں آپ. ٹھیک ہے نا.
نیچے ایکومولیٹ کر کے شارٹ ٹرم ٹریڈ کر لے, یا اوپر شارٹ آن اسٹرینتھ کر دے, یا پروفٹ ٹیکنگ کر کے بائی بیک کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو اور اس وقت آپ کا فوکس جو ہے اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنے میں ہونا چاہیے, ریپلیسمنٹ آف اسٹاک میں ہونا چاہیے. فنڈامنٹلی اسٹرانگ اسٹاکس کو آپ لیں اور انہی کو اسٹرینتھ پر بیچیں بھی, تو یہ آپ کی شارٹ ٹرم ٹریڈ بھی ہو جائے گی اور یہ بڑا اچھا رہے گا. اچھا, اسٹاک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان اسٹاک میں ایکومولیٹ کرنا چاہیے. میں بڑا مشکور ہوں گا, آپ کو آج اسکرپٹ کی اپڈیٹ تو میں نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میں نے واٹس ایپ کی پرابلمز آپ کو بتائیں جس کی وجہ سے پریزنٹیشن اپلوڈ نہیں ہو رہی, تو اس سے مسئلہ ہوگا ہمارے ویڈیو وغیرہ ہماری بناتے ہیں. تو بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اگر آپ لوگ اپنے کمنٹس میں جو میں نے آج بڑی تفصیل سے انڈیکس اور حالات سمجھانے کی کوشش کی ہے, اگر اپنی ٹریڈنگ کے بارے میں کچھ کمنٹ کر سکیں تو ضرور کیجئے, کہ تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کس اینگل پہ آپ سے بات کرنی چاہیے. تو بہت شکریہ. اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہے ہماری سروسز کے لیے, چاہے فوریکس ہو, کموڈیٹیز ہو, پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو, 034561904443. شکریہ.